किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सख्त सिक्योरिटी में गीलानी की तदफीन, कश्मीर में कर्फ्यू, खानदान ने कहा मैयत जबरदस्ती हासिल की गई, रात की तारीकी में दफन किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अलकायदा का बयान, कश्मीर का हवाला दिया गया, मुस्लिम जमीनों को आजाद कराने के लिए जिहाद पर जोर। अफगानिस्तान में नई हुकूमत का जल्द हो सकता है ऐलान, बातचीत आगे बढ़ी, अखूनजादा सुप्रीम लीडर होंगे। नॉर्दर्न अलायंस ने हुकूमत में 30% नुमाइंदगी का किया मुतालबा, तालिबान ने कहा शर्तें गैर वाजिबी हैं। पंजशीर के लिए लड़ाई जारी, कई पोस्टों पर कब्जा किया गया, तालिबान लीडर का दावा। काबुल एयरपोर्ट खोलने के लिए तालिबान की कतर और तुर्की के साथ बातचीत, सरहदों पर हजारों अफगानी जमा। मीडिया रिपोर्ट्स में फिरके वाराना लबो लहजे पर सुप्रीम कोर्ट ने किया फिक्रमंदी का इजहार, कहा मुल्क का नाम खराब हो रहा है। डेली कोविड केसेस बढ़कर 47,000 हो गए, हुकूमत ने कहा त्योहार घरों पर मनाए जाएं। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी की तदफीन के बाद वादी को बंद कर दिया गया। सख्त सिक्योरिटी में हुर्रियत लीडर की तदफीन अमल में आई, जिसके बाद कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई गईं और इंटरनेट और फोन लाइन्स बंद कर दी गईं। गिलानी का 4 शंबे की रात इंतकाल हुआ था। वो 92 साल के थे। उन्हें पाकिस्तान के करीब समझा जाता था। गिलानी के बेटे नसीम गिलानी ने बताया कि पुलिस ने उनके जनाजे और तदफीन के लिए सख्त पाबंदियां लगाई। उन्होंने बताया कि खानदान ने श्रीनगर के मज़ार शोहदा में उनकी तदफीन का मंसूबा बनाया था, जो उनकी वसीयत भी थी, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती मैयत हासिल की और उनकी तदफीन कर दी। नसीम ने बताया कि हम दिन के 10 बजे तदफीन करना चाहते थे ताकि दूर दराज के मकामात पर रहने वाले रिश्तेदार शिरकत कर सकें, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और सुबह 3 बजे तारीकी में जबरदस्ती तदफीन की। उन्होंने कहा कि हम में से किसी को भी जनाजे की नमाज में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। और उन्हें खानदान की औरतों से भी बहस तकरार की। नसीम ने बताया कि दिन के 10 बजे के बाद ही अरकान खानदान को गिलानी की कब्र पर जाने दिया गया।
عہدیداروں نے انڈیا کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا اندازہ کرتے ہوئے گیلانی کی بڑے پیمانے پر تدفین کی اجازت نہیں دی۔ سید علی شاہ گیلانی کی طبیعت حالیہ عرصے سے کافی خراب تھی۔ سری نگر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ گیلانی کو کئی سال نظر بند بھی رکھا گیا۔ گیلانی سوپور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے لاہور میں اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی۔ وہ واپسی پر اسلامیات پڑھانے لگے اور 1950 کے دہے میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے۔ گیلانی کے 3 بچے ہیں۔ ان پر یہ بھی الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے اچھے مستقبل کو یقینی بنایا لیکن کشمیری مسلمانوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کی حکومت نے ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا اور پارلیمنٹ ہاؤس میں گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے گیلانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے سوگ کا اعلان کیا۔ صدر پاکستان عارف الوی نے بھی غم کا اظہار کیا۔ افغانستان سے امریکی سپاہیوں کی واپسی کے بعد القاعدہ نے ایک بیان میں اسلامی زمینوں کی آزادی کے لیے عالمی جہاد پر زور دیا اور کشمیر کا حوالہ دیا۔ دہلی میں سرکاری عہدیداروں نے بتایا کہ القاعدہ کے بیان میں کشمیر کو شامل کیا گیا اور چیچنیا اور زنجیان کا ذکر نہیں کیا گیا، جس سے القاعدہ کے بیان میں پاکستان کا ہاتھ بے نقاب ہوتا ہے۔ عہدیداروں کے حوالے سے ایک ٹی وی چینل نے بتایا کہ یہ بیان فکر کی وجہ ہے۔ طالبان کے ایجنڈے میں کبھی کشمیر شامل نہیں تھا۔ اس بیان کے پیچھے ISI کا ہاتھ ہے۔ اس بیان سے لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی تنظیموں کو شے ملے گی کہ وہ انڈیا کے خلاف کارروائیاں کریں۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ القاعدہ کے بیان کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ القاعدہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں کٹرپن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ انسانیت کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ عہدیدار نے بتایا کہ پاکستان نے ایمن الظواہری کو پناہ دی ہے اور ان پر کنٹرول کر رہا ہے۔ حال ہی میں خبریں آئی تھیں کہ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ ISI کی حراست میں تھے۔ القاعدہ کے بیان میں کہا گیا کہ سیریا، صومالیہ، یمن، کشمیر اور دوسری اسلامی زمینوں کو اسلام دشمنوں کے شکنجے سے آزاد کرانا چاہیے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اے اللہ، پوری دنیا میں مسلم قیدیوں کو رہائی دے۔ عہدیداروں نے کہا کہ حکومت نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ القاعدہ کے کئی حامیوں اور دہشت گردوں کے خاندانوں کو ایران میں پناہ دی گئی ہے اور ایسے اشارے ملے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر اب افغانستان لوٹ سکتے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعض وقت فائدے کے لیے شیعوں اور سنیوں نے مل کر کام کیا ہے جب ان کا مفاد نہیں ٹکراتا تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ جیش محمد چیف مسعود اظہر افغانستان کے خوست میں ایک کیمپ چلاتا تھا اور اس نے سوویت افغان جنگ کے بعد کشمیر میں جہاد کے لیے حرکت الانصار کا استعمال کیا۔ طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کی زمین کا استعمال کسی کے خلاف نہیں کرنے دیں گے۔ عہدیدار اب جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا طالبان اپنے وعدے پر عمل کریں گے۔ القاعدہ نے ساؤتھ ایشیا کے لیے اپنی ایک خصوصی شاخ بنائی ہے جس کا نام القاعدہ فی البرصغیر الہند ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں نئی حکومت بنانے کے لیے بات چیت آگے بڑھی اور بہت جلد نئی حکومت کا اعلان کیا جائے گا۔ طلوع نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نئی حکومت کی قیادت کریں گے اور ان کے تحت وزیر اعظم یا صدر کام کریں گے۔ طالبان کے ایک عہدیدار احمد اللہ متقی کے حوالے سے کہا گیا کہ کابل کے صدارتی محل میں ایک تقریب کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے طالبان نے کہا کہ انہوں نے ایک جامع حکومت کے بارے میں بات چیت جاری رکھی۔ اس حکومت میں افغانستان کے تمام نسلی گروپوں کو شامل کیا جائے گا۔ طالبان کے ایک ترجمان طلال کریمی نے بتایا کہ بہت جلد نئی حکومت بنائی جائے گی۔ خبروں میں کہا گیا کہ طالبان ایران جیسے ماڈل پر غور کر رہے ہیں جس کے مطابق ہیبت اللہ اخونزادہ سپریم لیڈر ہوں گے، ملا برادر وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ ہزاروں افغان شہری سرحدوں کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ دوسری طرف طالبان نے ملک پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی ہے اور حکومت بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ اب تک نہیں کھل سکا۔ طالبان دور کے بارے میں اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ افغان شہری ایسے میں پڑوسی ملکوں ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں کو فرار ہو رہے ہیں۔ در خیبر کے قریب پاکستان کے تورخم بارڈر پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہے۔ ہزاروں لوگ ایران سرحد پر واقع اسلام قلعہ پوسٹ پر بھی جمع ہیں۔ ازبکستان کی زمینی سرحد بند ہے لیکن وہاں بھی کئی لوگ جمع ہیں۔
طالبان نے کابل ایئرپورٹ کھولنے کے بارے میں قطر اور ترکی کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اس بات کو کنفرم کیا، لیکن اس بات کی کامیابی کے لیے کئی دن یا ہفتے لگ سکتے ہیں۔ 15 اگست کو کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد دارالحکومت سے 1,23,000 سے زیادہ لوگوں کو باہر نکالا گیا، لیکن اب بھی کئی افغانستان سے فرار ہونے کے خواہش مند ہیں۔ قطر کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک کابل ایئرپورٹ جلد سے جلد کھولنے کے لیے طالبان سے بات چیت کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ چند دنوں میں ہم اچھی خبر سنیں گے۔ وہ دوحہ میں برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ قطر کی ایک ٹیکنیکل ٹیم کابل ایئرپورٹ پہنچنے والی ہے اور ایئرپورٹ کو دوبارہ کھولنے کے لیے تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ افغان ایوی ایشن اتھارٹی نے کہا کہ ہوائی سفر بحال کرنے کے لیے قطر سے مدد مانگی گئی ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ برطانیہ طالبان کو فوری تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے دوحہ میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت طالبان کو لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے پرکھے گی۔ افغانستان کے ہرات میں عورتوں کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کیا گیا۔ کم سے کم 60 عورتوں نے اس مظاہرے میں حصہ لیا۔ اس موقع پر مریم ابرام نامی ایک عورت نے کہا کہ ہم نے طالبان سے بات چیت کی کوشش کی ہے، ہم نے محسوس کیا ہے کہ طالبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ طالبان افغانستان کے زیادہ تر حصوں پر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن پنجشیر اب بھی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ اب تک پنجشیر پر طالبان کے حملے ناکام ہوئے ہیں۔ پنجشیر کے عوام احمد مسعود کی لیڈرشپ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ دونوں گروپوں کے درمیان بات چیت بھی ہوئی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ ناردرن الائنس نے غیر واجبی مطالبے کیے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ مزاحمتی گروپ کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیار ساتھ رکھے گا۔ احمد مسعود نے نئی حکومت میں 30% نمائندگی کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ بہت بڑا مطالبہ ہے اور ان کے سائز سے زیادہ ہے۔ اب یہ 20 سال پرانا ناردرن الائنس جیسا گروپ نہیں ہے جسے افغانستان کے بڑے حصے کی تائید حاصل تھی۔ پنجشیر میں لڑائی کی خبریں بھی مل رہی ہیں۔ طالبان کے ایک عہدیدار محمد جلال نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا کہ کئی پوسٹوں پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے، لیکن آزاد سورسز سے اس دعوے کو کنفرم نہیں کیا جا سکا۔ پنجشیر وادی کابل سے 80 کلومیٹر دور ہندو کش کی پہاڑیوں میں ہے۔ افغانستان کے طلوع نیوز چینل نے خاتون اینکر کے ساتھ پروگرام شروع کیے ہیں۔ ایسے اندیشے تھے کہ طالبان خاتون اینکرز پر بین لگائیں گے۔ ماضی میں طالبان نے طلوع نیوز کو پروپیگنڈا نیٹ ورک قرار دیا تھا۔ خبروں میں کہا گیا کہ جمعرات کی صبح طلوع ٹی وی پر ایک بریک فاسٹ شو شروع ہوا جس کی میزبانی ایک لڑکی نے کی۔ جاری رکھتے ہیں افغانستان سے متعلق خبروں کے سلسلے کو۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ افغانستان کو 1 مہینے کے اندر بہت بڑے غذا کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے خصوصی نمائندے رامیز القبروف نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ 5 سال سے زیادہ عمر کے زیادہ تر افغان بچوں کو غذا کی کمی کا مسئلہ ہے اور ملک کی 39 ملین آبادی میں سے 1/3 سے زیادہ کو پہلے سے ہی بھوک کے مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کی سروسز کام نہیں کر رہی ہیں، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، بیرونی اداروں نے مدد روک دی ہے۔ سیو دا چلڈرن تنظیم نے کہا ہے کہ افغانستان میں 20 سال تک چلنے والی لڑائی میں تقریباً 33,000 بچے ہلاک ہوئے۔ ان میں وہ بچے شامل نہیں ہیں جن کی موت بھوک، بیماری اور غریبی سے ہوئی ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے افغانستان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عالمی مدد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آج آدھی سے زیادہ افغان آبادی کو زندہ رہنے کے لیے انسانی مدد کی ضرورت ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ 10 ملین بچوں کو فوری مدد چاہیے۔ ایک ایسے وقت جب طالبان جلد ہی افغانستان میں حکومت بنانے والے ہیں، انڈیا نے کہا ہے کہ افغان زمین کا استعمال انڈیا کے خلاف یا کسی بھی دہشت گرد سرگرمی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے یہ بات کہی۔ طالبان کے ساتھ میٹنگز کے بارے میں پوچھے جانے پر طالبان نے کہا کہ یہ معاملہ ہاں یا نا کا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ افغان زمین کسی بھی طرح کی دہشت گرد سرگرمی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ دن پہلے قطر میں ایک طالبان لیڈر سے انڈیا کے سفیر نے ملاقات کی تھی۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اس دوران طالبان کے ساتھ بات چیت کے بارے میں سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ
نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور حکومت کو اس بارے میں وضاحت کرنی چاہیے، جواب دینے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہ کیا حکومت طالبان کو دہشت گرد سمجھتی ہے یا نہیں۔ بھارت سرکار کی طرف سے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان، اب یہ بی جے پی سنگیوں سے میں چاہ رہا ہوں کہ سنیں اس جملے کو، طالبان کی ریکویسٹ پر مودی سرکار نے بھارت کی سرزمین پر طالبان سے بات چیت کی۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مودی سرکار، آپ نے کباب کھلایا یا ان کو آپ نے دودھ پلایا یا بغیر دودھ کی چائے پلائی؟ اور جب آپ نے بات چیت کی تو آپ نے کیا ان سے کہا کہ ہیلمنڈ پروونس میں جیش محمد ایکٹیو ہے، خوست میں لشکر طیبہ کا کیمپ ایکٹیو ہے؟ کیا بھارت سرکار نے طالبان کے اس ریپرزنٹیٹیو سے یہ کھل کر کہا کہ ہمارے جو مائننگ رائٹس ہیں ایک مقام پر، کیا ہم نے اس مائننگ رائٹس کو آجیگوٹ میں اس کو برقرار رکھیں گے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت سرکار یو این سینکشن کمیٹی کا چیئرمین ہے، تو کیا وہ طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے وہ ٹیررسٹ کو ڈیلسٹ کریں گے؟ اور سب سے بنیادی بات یہ مودی سرکار دیش کو بتائے کہ طالبان آتنکوادی ہے یا نہیں ہے، اور ان کا موقف کیا بتا دیں۔ اگر آتنکوادی ہے تو کیا وہ یو اے پی اے کی ٹیرر لسٹ میں طالبان کو ایڈ کریں گے، حقانیوں کو ایڈ کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ آئے دن ایک مسلمان اگر ترکاری بیچتا ہے طالبانی ہے، کوئی ان سے اپوز کرتا ہے پولیٹیکلی چاہے مسلمان ہو نہ ہو، یہ طالبانی سوچ کا ہے، یہ بی جے پی کے لوگ آپ کے چینلوں پہ بیٹھ کر بولتے ہیں۔ تو ہم مودی سرکار سے یہ پوچھ رہے ہیں، صاف طور پر بتا دیجئے کہ کیا طالبان کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ طالبان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ اگر سنیے، اگر نہیں مانتے ہیں تو کیا آپ ان کو یو این سینکشن کمیٹی میں، جس کا چیئرمین بھارت ہے، طالبان کے ٹاپ 100 لیڈر، حقانی نیٹ ورک کے لیڈرز، ان کو آپ ڈیلسٹ کریں گے؟ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا آپ ان کو یو اے پی اے کی ٹیرر لسٹ میں ان کو شامل کریں گے؟ اور اگر آپ یہ سب بھی نہیں کریں گے تو کیا مودی سرکار ان کے جو سپوکس پرسن ہیں اور ان کے جو میڈیا کے دوست ہیں ان سے کہیں گے کہ پلیز شٹ اپ اینڈ ڈونٹ کال ایوری ون طالبانی؟ یہ ہمارا ان سے سوال ہے۔ سپریم کورٹ نے بعض نیوز رپورٹس میں فرقہ وارانہ لب و لہجے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ملک کا نام خراب ہوتا ہے۔ چیف جسٹس ایم وی رمنا نے کہا کہ میڈیا کا ایک گوشہ ملک میں ہر بات فرقہ وارانہ زاویے سے پیش کرتا ہے۔ بینچ نے پچھلے سال تبلیغی جماعت کے اجتماع کے بارے میں میڈیا رپورٹس کے معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے یہ سخت ریمارک کیے۔ سپریم کورٹ نے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کا بھی نام لیتے ہوئے کہا کہ ویب پورٹلز کے لیے کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف فرقہ وارانہ رپورٹس بلکہ منصوبہ بند خبریں بھی دی جا رہی ہیں جو فیک نیوز ہے۔ اس طرح کے فیک نیوز پورٹلز کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ ویب پورٹلز پر ججوں اور اداروں کے خلاف بھی کچھ بھی کہا جا رہا ہے اور کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ بات کووڈ کی، کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 47,092 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ یہ 2 مہینوں کے ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ اسی مدت کے دوران یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں 509 جانیں گئیں۔ کیرلا میں 32,803 کیسز پائے گئے۔ ملک میں 70% سے زیادہ نئے کیسز کیرلا میں پائے جا رہے ہیں، جبکہ 1/3 موتیں بھی کیرلا میں ہی ہو رہی ہیں۔ انڈیا میں اب تک 66 کروڑ ویکسین ڈوزز دیے جا چکے ہیں۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ پوری طرح سے ویکسین حاصل کرنے والے لوگوں کو ہی بڑے اجتماعات میں حصہ لینا چاہیے۔ کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کے دوران وزارت صحت نے کہا کہ ملک ابھی کووڈ کی دوسری لہر سے باہر نہیں نکلا ہے اور لوگوں کو دیوالی، عید اور گنیش چترتھی جیسے تہوار گھروں پر منانے چاہیے اور بڑے اجتماعات نہیں رکھنا چاہیے۔ مشہور اداکار اور بگ باس 13 ونر سدھارتھ شکلا کا دل کا دورہ پڑنے سے ممبئی میں اچانک انتقال ہو گیا۔ کوپر ہاسپٹل کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ جس وقت ہاسپٹل میں انہیں لایا گیا وہ مر چکے تھے۔ پتہ چلا ہے کہ سدھارتھ شکلا کی موت کی خبر سننے کے بعد ان کی گرل فرینڈ شہناز گل کی حالت خراب ہو گئی۔
सिद्धार्थ के पसमानदगान में मां और 2 बहनें शामिल हैं। शुक्ला ने टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे नामी अहम रोल अदा किया था। उन्होंने जाने पहचाने से ये अजनबी, लव यू जिंदगी, बालिका वधू में भी काम किया था और झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 7 में भी काम किया था। 2014 में शुक्ला ने करण जौहर की फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया में भी काम किया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना, GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सख्त सिक्योरिटी में गीलानी की तदफीन, कश्मीर में कर्फ्यू, खानदान ने कहा मैयत जबरदस्ती हासिल की गई, रात की तारीकी में दफन किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अल-कायदा का बयान, कश्मीर का हवाला दिया गया, मुस्लिम जमीनों को आजाद कराने के लिए जिहाद पर जोर। अफगानिस्तान में नई हुकूमत का जल्द हो सकता है ऐलान, बातचीत आगे बढ़ी, अखूनजादा सुप्रीम लीडर होंगे। नॉर्दर्न अलायंस ने हुकूमत में 30% नुमाइंदगी का किया मुतालबा, तालिबान ने कहा शर्तें गैर वाजिबी हैं। पंजशीर के लिए लड़ाई जारी, कई पोस्टों पर कब्जा किया गया, तालिबान लीडर का दावा। काबुल एयरपोर्ट खोलने के लिए तालिबान की कतर और तुर्की के साथ बातचीत, सरहदों पर हजारों अफगानी जमा। मीडिया रिपोर्ट्स में फिरक़ेवाराना लबो लहजे पर सुप्रीम कोर्ट ने किया फिक्रमंदी का इजहार, कहा मुल्क का नाम खराब हो रहा है। डेली कोविड केसेस बढ़कर 47,000 हो गए, हुकूमत ने कहा त्योहार घरों पर मनाए जाएं। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।